शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं, आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाह साहब के पास एक गोरकन आया जो कि पिछले कई सालों से कब्रिस्तान में कब्रें खोदता था और वहाँ पर जिनके लोग फोत हो जाते थे उनकी तदफीन करवाता था। वो कहता है, एक रात की बात है, मुझे कब्रिस्तान से अजीबोगरीब शोर सुनाई दे रहा था। शोर ऐसा था जैसे बेतहाशा मर्द हैं और वो बहुत ज़्यादा बेहानक आवाज़ों में बैन कर रहे हैं। मर्दों के रोने की खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें बढ़ती बढ़ती बहुत करीब होती जा रही थी। गोरकन का जो घर था वो कब्रिस्तान के करीब ही था, क्योंकि जब भी किसी को गोरकन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो फ़ौरन से उसको वहाँ से बुला लेते थे। गोरकन कहता कि जब मैंने टाइम देखा तो रात के 12:30 बजे का टाइम था। सख्त सर्दी का मौसम था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि भला इतनी रात को ये कौन मर्द हैं जो रो रहे हैं इतनी ड्रावनी आवाज़ें निकाल कर। तभी वो कहता है कि मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, मेरे पास एक लालटेन थी। उस लालटेन की रोशनी में जब मैंने देखा तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत ज़्यादा कदावर मर्द हैं। तकरीबन तादाद में वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे थे। उन लोगों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का ताबूत उठाया हुआ था। वो उसको चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे देखते देखते वो उस जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान के अंदर आ गए। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं हुआ कि कभी कब्रिस्तान में किसी की कोई कब्र खोदनी हो और कोई मुझे ना बुलाए। भला ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और ये लोग इस तरह से आधी रात को जनाजा लेकर कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं। मैं फ़ौरन से घर वापस गया, अपनी चादर लेकर आया कि मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ भला ये लोग कौन है और क्या करते हैं। मैं उन लोगों को आवाज़ें दे रहा था, मगर वो जूं के तूं चलते ही जा रहे थे और मेरी किसी बात पर ना तो रिस्पॉन्स कर रहे थे, ना ही मेरी बात का कोई जवाब दे रहे थे। यहाँ तक कि वो चलते चलते कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर तक पहुँच गए। उस तरफ बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे और अभी उस तरफ की इस तरह से सफाई नहीं की गई थी कि वहाँ पर कब्रें बनाई जाएं, क्योंकि कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा वसी और बड़ा था, इसलिए अभी इस तरफ ही काफ़ी जगह थी। मैं भी कब्रें देख देख कर उनसे गुज़रता गुज़रता अभी उनके करीब ही जाने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब वहाँ से वो माहौल महसूस हो रहा था। वो सारे लोग उस ताबूत के इर्द गिर्द खड़े हुए थे और उनमें से एक शख्स एक जगह पर कब्र खोद रहा था, जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी मैं उनके पास ही जाने लगा, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो 2 आदमी खड़े हुए थे। वो आदमी जो थे मुझे बुला रहे थे कि इधर आओ, हमारी बात सुनो। मुझे लगा कि शायद ये इन लोगों के ही कोई साथी होंगे जो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं इनकी तरफ चला जाता हूँ। जैसे ही मैं उनकी तरफ गया, वो कब्रिस्तान से निकलकर मेरे घर की तरफ जाने लगे। मैं उनको आवाज़ें देने लग गया कि रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो। मेरे देखते देखते वो मेरे घर के दरवाजे के पास पहुँच गए। मैं उनके पास गया और उनसे ये कहने लगा कि तुम लोग कौन हो और ये सब क्या माजरा है, तुम लोग कहाँ से आए हो, ये किसका जनाजा है। कब्रिस्तान का गोरकन मैं हूँ, यहाँ पर कब्रें मैं खोदता हूँ, फिर तुम लोग कौन हो। जैसे लोगों ने देखा कि मैं उनके करीब आ रहा हूँ, वो लोग चलते चलते मेरे घर की दीवार की तरफ चले गए। ये सब बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं उनके करीब गया। जैसे ही मैं उन दोनों के करीब गया, वो मेरे सामने खड़े थे और वो बहुत अजीब ज़ुबान में कोई लफ्ज़ बोल रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे हम कलाम होता या वो मेरी किसी बात का जवाब देते, मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गए। मेरी आंखों से उनका इस तरह से ओझल हो जाना, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। ये भी मुझे आवाज़ें दे रहे थे, मुझे बुला रहे थे
اور ابھی یہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے گھر کے آخری دیوار تک جا کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا، بہت خوفزدہ ہو گیا۔ جیسے میں قبرستان کی طرف گیا تو جہاں پر 10 سے 15 لوگ تھے وہ قبر کھود رہے تھے، وہ سب بھی غائب ہو چکے تھے۔ ایک دم وہ سارا منظر ہی بدل گیا، جیسے وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ پورے قبرستان میں بہت زیادہ سناٹا تھا۔ جہاں پر وہ لوگ کھڑے تھے اس جگہ پر جانے کی مجھ سے ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اس کے پاس ایک بہت قداور کسی مخلوق کو دور سے کھڑے دیکھا تھا۔ اس کا قد اتنا دراز تھا کہ اس کا سر درختوں سے بھی اونچا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے، مجھے آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا تیزی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ ساری رات میں خوف میں مبتلا رہا کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا تھا، یہ لوگ کون تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس دن کے بعد جب صبح ہوئی تو میں قبرستان گیا۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی، وہاں پر باقاعدہ ایک قبر بنی ہوئی تھی اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل تازی قبر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے اتنی گھنی جھاڑیوں میں کیسے ان لوگوں نے وہ قبر بنائی، اور وہ قبر تھی بھی کافی زیادہ لمبی۔ اس قبر کے پاس میں جیسے ہی جانے لگا مجھے پھر کسی نے پیچھے سے آواز دی، میرا نام لے کر مجھے کوئی پکارنے لگ گیا۔ دوسری بار اب یہ کام ہوا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس قبر کے پاس مت آنا۔ یہ آواز جب میں نے سنی وہاں پر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے دھکیل کر پیچھے کیا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر واپس آ گیا۔ یہ بات تقریباً 5 دن ہو چکے ہیں۔ روز آدھی رات کے قریب قبرستان سے اسی طرح سے مردوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں ہمت نہیں کر سکتا باہر جانے کی۔ ایک دفعہ میں نے باہر جانے کی ہمت کی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب تو میرے گھر کا دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا۔ پتہ نہیں کس نے بند کیا تھا، کوئی مجھے مسلسل اس طرف جانے سے روکتا ہے۔ میں نے دن کے ٹائم کئی بار اس طرف جانے کی کوشش کی تو مجھے ہر بار بیک سائڈ سے کوئی آواز دے کر روک دیتا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، میری کچھ رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں وہاں پر بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس قبرستان میں تو لوگ مغرب کے بعد بھی آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا، پھر یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کی باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں اس بات کا جواب دے دوں گا۔ وہ آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شاہ صاحب نے نماز ادا کی، اس کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی کی۔ پڑھائی کرنے کے بعد اس آدمی کو واپس بلایا اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس رات جو قبرستان میں تم نے جنازہ دیکھا تھا وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی جن کا جنازہ تھا۔ وہ لوگ وہاں پر اس کو دفنانے کے لیے آئے تھے کیونکہ وہ ایک مسلمان جن تھا اور اس کو وہ لوگ باقاعدہ وہاں پر دفنانے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم ان کے قریب چلے جاتے تو وہ تمہیں شاید نقصان بھی پہنچا دیتے کیونکہ اس وقت وہ لوگ بہت زیادہ غم زدہ تھے، اور جن جنات نے تمہیں آواز دی تھی جو آدمی کے روپ میں تھے وہ بھی وہی تھے جن کا مقصد تمہیں وہاں سے واپس بلانا تھا۔ وہ ہر وقت وہاں پر موجود ہیں، تم جب بھی وہاں پر جانے کی کوشش کرو گے وہ تمہیں ایسے ہی روکیں گے کیونکہ وہاں پر اس قبر کے ارد گرد ایک حصار ہے، وہ ایک ایسا طلسمی حصار ہے جو ان جنات نے وہاں پر قائم کیا ہے کہ اس قبر کے قریب کوئی بھی نہ جا سکے۔ کوشش یہی کرو کہ تم اس قبر کے قریب نہ ہی جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ وہ جنات تمہیں ڈرانے کی اور وہاں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورکن کہتا ہے ٹھیک ہے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جیسے باقی لوگ بھی آتے ہیں اپنے ورثہ کی قبروں پر آتے ہیں تو وہاں پر ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ تو شاہ صاحب نے یہ کہا نہیں، وہ ایک مسلمان جن کی قبر ہے، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، بہتر یہی ہے کہ تم اس جگہ سے دور رہو۔ اسی لیے انہوں نے جا کر ایسی جگہ پر قبر بنائی ہے جہاں پر ابھی دور دور تک قبریں نہیں بنی ہوئی، وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان ہے، اور وہ جو جن ہے وہ وہی کا رہنے والا تھا، وہی اس درخت کے اوپر اس کا ٹھکانہ تھا، اور مرنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی قبر وہیں پر بنائی جائے۔ گورکن وہاں سے واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 2-3 ماہ گزرے، وہ گورکن واپس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں وہاں پر دوبارہ کبھی بھی نہیں گیا، لیکن ہر شام
مجھے اس قبر کے اوپر ایسے روشنی دکھائی دیتی تھی جیسے وہاں پر کوئی دیا جلاتا ہے، اور باقاعدہ مجھے سیاہ لباس میں کوئی وہاں پر کھڑا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ میں نے یہ بات پورے قبرستان کی بات جو تھی پورے گاؤں میں نے بتا دی کہ اس طرف کوئی بھی نہ جائے۔ گاؤں کے کچھ شرارتی لڑکوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور وہ لوگ اس قبر کے قریب بھی گئے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود جب میں وہاں پر موجود نہیں تھا تو وہ لڑکے جیسے ہی اس قبر کے قریب گئے، ان کو کسی اندیکھے وجود نے اٹھا کر بہت دور پھینکا، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو تو ایک درخت کے ساتھ کسی نے الٹا بھی لٹکا دیا تھا۔ ان کی چیخوں پکار جب میں نے سنے تو مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے وہاں پر جانے کی ہمت کی ہے۔ دوبارہ کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ وہ جو لڑکے ہیں کافی عرصہ بیمار رہے، اور جس لڑکے کو الٹا لٹکایا گیا تھا وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ خوفناک چہرے والی مخلوق ڈراتی ہے۔ وہ رات بھر ہمارے صحن میں آ کر کھڑا رہتا ہے اور مجھے آوازیں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے باہر آؤ، میں تمہیں قبرستان لے کر چلتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس طرف نہیں جانا۔ اب اس لڑکے کو یہاں پر لے کر آؤ، اس کا باقاعدہ روحانی علاج کیا جائے گا، اس کو معافی مانگنی ہوگی ان سے۔ پھر اس لڑکے کو وہاں پر لایا گیا۔ شاہ صاحب نے اس کا علاج کیا، اس کو تعویذ دیا، اور باقاعدہ اس لڑکے نے جب وہ تعویذ گلے میں پہنا، کچھ دن کی پڑھائی کے بعد وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں پر اس قبر سے دور کھڑا ہو کر اس نے معافی مانگی۔ پھر ان جنات نے اس لڑکے کو چھیڑا۔ وہ لڑکا بار بار یہ کہتا تھا کہ رات بھر مجھے کوئی صحن میں کھڑا ہو کر آوازیں دیتا ہے، وہ بہت قداور ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے ان میں آگ جل رہی ہے، اور مجھے بار بار یہ کہتا ہے کہ باہر آؤ زبیر، میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اس لڑکے کا نام زبیر تھا۔ زبیر باہر آؤ، میں تمہیں قبرستان لے کر جاتا ہوں۔ اور پھر وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال کر ہنستا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ جن صرف اور صرف اسی لڑکے کو دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ تعویذ گلے میں پہننے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد، وہ جن اس کو دکھائی نہیں دیا۔ اسی طرح سے آج 3 ماہ ہو چکے ہیں، اس طرف سے کبھی کوئی آواز نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے دوبارہ وہاں پر کوئی موم بتی یا کوئی دیا جلتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ماجرا ہے؟ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور اس کو یہ کہا کہ وہ جو جن ہے اس کی قبر اب وہاں سے غائب ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے جا کر شرارت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ قبر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ابھی بھی اس جگہ سے دور ہی رہو، کیونکہ وہاں پر اس کی قبر بنائی گئی تھی، اس کے اثرات وہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کے قریب جائیں گے تو وہ جن آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ گورکن واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس گاؤں کے اور بھی کچھ لوگ شاہ صاحب کے پاس آتے جاتے تھے۔ وہ لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہاں پر قبرستان میں لوگ جانے سے بہت ڈرنے لگے تھے۔ جب گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ وہ ماجرا ہوا تھا، لڑکوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی نے اٹھا کر دور پھینکا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زبیر کو کسی نے پکڑ کر درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ ہم لوگ صرف اس قبر کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قبر کی حفاظت کے لیے وہاں پر کوئی بہت ہی اندیکھے وجود موجود ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی بتانا تھا کہ اب قبرستان میں وہ قبر تو موجود نہیں ہے، کیونکہ گورکن کہتا ہے پہلے وہاں پر دیا جلتا تھا، اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی رات کو وہاں پر مردوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی اس طرف جانے سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ گورکن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مغرب کے بعد اسے اسی قبر کے پاس کھڑا ہوا کوئی شخص دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر اس جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ وہ بہت دیر تک وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ رات کے کس پہر وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی جاتی ہے اس کے بعد وہ شخص وہاں پر نمودار ہو جاتا ہے۔ شاید ابھی بھی وہ اس غیبی قبر کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ وہی جنات ہیں جو اس قبر کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ نانا جی نے ہمیں یہ کہانی بتائی اور شاہ صاحب نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ لوگوں نے قبرستان کے اس حصے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ وہ اب جنات کی عمارت گاہ بن گئی ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں جو اس قبر کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ قبر ایک بزرگ جن کی قبر ہے جو کہ بہت طویل عرصے سے ان درختوں پر آباد تھے، اور جب وہ بزرگ جن جو تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر بھی وہیں پر بنائی گئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے اس کو اوجھل کر دیا گیا،
کیونکہ لوگ اس چیز کو مذاق بنا رہے تھے اور وہاں پر جانے کی ہمت کر رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، لیکن وہ ابھی بھی موجود ہے جو کہ ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔